औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 26। युरीदु चाहता है अल्लाहु अल्लाह ताला लियुबय्यिना के खोल कर बयान कर दे लकुम तुम्हारे लिए वया दियाकुम और चलाए तुमको सुनानन राहों पर अल्लज़ी उनकी जो मिन कबलिकुम तुमसे पहले वयतूबु और अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए अलैकुम तुम पर वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन सब कुछ जानने वाला हकीमुन बड़ा दाना है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए अहकाम को खोल कर बयान कर दे। पहले यहाँ तक तफसीर देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के जुमला अहकाम खोल कर बयान कर दिए हैं, यानी क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है अल्लाह ताला ने वो चीज़ें खोल कर बयान कर दी हैं। गुज़िश्ता अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सालिहीन उज़ाम यानी जो नेक लोग गुजरे हैं के हवाल का तज़किरा भी किया, जो अंबिया कराम और इसके अलावा जो नेक लोग गुजरे हैं उनका तज़किरा भी किया गया है, उनका जिक्र भी किया गया है ताकि तुम सलफ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलो। उनका क्यों बयान किया गया है? उनके जो हमने पीछे भी पढ़ा कि नेक लोगों का तज़किरा हुआ है, अंबिया इकराम का तज़किरा हुआ है, उनके मोजज़ात का जिक्र हुआ है, तो वो किस लिए तज़किरा किया गया है? ताकि हम उनके नक्शे कदम पर चलें और बातिल से ताइब होकर हक के रास्ते पर गामजन हो जाएं, यानी झूठे रास्ते को छोड़कर सच्चे रास्ते पर चल पड़ें। याद रखो अल्लाह ताला तुम पर रहमत का बादल बरसाना चाहता है, मगर नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम मुख्तलिफ हेलो बहानों और वसवसों के जरिए तुम्हें राह हक से बहकाना चाहते हैं, लिहाजा तुम उनके मकरो फ्रेब से होशियार रहो और अहकाम खुदाबंदी पर अमल पैरा होकर रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक बन जाओ। अब हमें यहाँ पर क्या बात समझाई जा रही है कि अल्लाह ताला तो हम पर अपनी रहमत नाज़िल करना चाहता है, लेकिन क्या है कि हम जो है वो अपनी ख्वाहिशात के जो है ना गुलाम बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ बहानों से हमें राह हक से हटाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप दुपट्टा करते हैं किसी शादी वगैरह पे, आप हिजाब लेते हैं तो आपको बहुत से ऐसी बातें सुनना पड़ेंगी, ये देखो ना ये क्या बन गया, इसकी तो भाई की शादी है और इसने दुपट्टा लिया हुआ है, खोलो बाल प्यारी सी तैयार हो, ऐसे अच्छी नहीं लग रही, ऐसे बातें आपको बहुत से लोग कहेंगे। तो अब आपको खुद इस चीज़ का फैसला करना है कि जो लोग बातें कर रहे हैं क्या वो मुझे अल्लाह की तरफ लेके जा रहे हैं या मुझे अल्लाह ताला के अहकामात से हटा रहे हैं। तो ये जो बातिल और हक की जंग है इसमें आपने साबित कदम रहना है, यानी आपने जो अपना इख्तियार किया है, रास्ता इख्तियार किया और आपको यकीन है कि वो रास्ता अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक है, तो फिर लोगों की बातों की आपने परवाह नहीं करनी। अगर लोगों ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा तो हम तो उनके कदमों की धूल भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि लोग हमें माफ़ कर दें या लोग हमें छोड़ दें या लोग हमसे हमारे मुतालिक बातें ना करें? ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या काम है कि जब हम कुरान पाक में एक बात पढ़ रहे हैं कि ये बातिल कुव्वतें होती हैं, ये झूठे लोग होते हैं, झूठी कुव्वतें होती हैं जो इंसान को राह हक से हटाने की कोशिश करती हैं, तो आपने क्या करना है? अपना ईमान मजबूत रखना है और जो रास्ता आपने अल्लाह की खुशी के लिए चुना है उसको आपने लोगों की रजा के लिए नहीं छोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, और तुम्हें इन नेक लोगों की राहों पर चलाए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और तुम्हारी तौबा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला बड़ा दाना है। यानी अल्लाह ताला ने जो अंबिया कराम का तज़किरा किया है वो किस लिए किया है? इसलिए किया है ताकि हम उनके रास्तों पर चलें और तौबा करें और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। वल्लाहु और अल्लाह ताला युरीद वो चाहता है आइन के यतूबा अपनी रहमत से तवज्जो फरमाए अलैकुम तुम पर, व युरीदु और चाहते हैं अल्लज़ीना यत्तबिऊना वो लोग जो पैरवी कर रहे हैं अशहवाती ख्वाहिशों की अन के तमीलु तुम मुँह मोड़ लो मैलन बातिल अजीमन बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करना चाहता है और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हैं, यानी जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत दूर हट जाओ। जाहिर बात है हर वो बात जो आपको अल्लाह ताला के अहकामात से दूर करे, हर वो बंदा जो आपको अल्लाह ताला के अहकामात से दूर करना चाह रहा है,
تو وہ سارے انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اگر آپ شادی پہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں یا آپ کوئی نیک کام مطلب اب آپ نے جیسے تفسیر پڑھنا شروع کی ہے تو آپ کچھ شاید آپ کو کچھ لوگوں کو ایسی باتیں بھی سننا پڑی ہوں کہ کہہ رہے ہوں کہ آپ کے اسکول کا کام اتنا ہوتا ہے تو آپ نے ساتھ وہ کورس سیدھا شروع کیا ہوا ہے، برڈن بن جائے گا، اسکول کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اس کو چھوڑ دو. ایسا سننا کیا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ کچھ بچوں نے تو مجھے خود کہا کہ ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کورس آپ نے نہیں کرنا، ابھی تفسیر آپ نے نہیں پڑھنی، یہ آپ پہ برڈن ہو جائے گا، آپ پہ بوجھ بن جائے گا، آپ کا جو نا وہ اسکول والی اسٹڈی جو نا وہ اچھی نہیں رہے گی. تو وہ جو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم بیوقوف ہیں یا بیوقوفی کی انتہا ہے ہم پہ، کہ ایک چیز جو ہم پہ فرض ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ چیز جو مستحب عمل ہے آپ اس کو کر رہے ہیں. مطلب جو آپ کا فرض عین ہے، جو آپ پہ فرض کیا گیا ہے وہ یہ علم دین کا، وہ دین کا بھی سارا علم نہیں، اتنا علم کہ آپ کو حلال حرام جائز ناجائز چیزوں کا پتہ لگے. تو وہ تو قرآن پاک کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو اسی میں حدیث پاک کا بھی علم آ جاتا ہے، تو آپ کو چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے. تو یہ چیز جو آپ پہ فرض ہے، آپ فرض کو چھوڑ کے تو اس چیز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو آپ پہ فرض نہیں ہے. دنیا کا علم سیکھنا آپ پہ فرض نہیں ہے، آپ سیکھتے ہیں تو اچھا عمل ہے، آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی تب ثواب ملتا ہے اگر آپ دین کا جو دنیا کا علم سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھنے میں آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کر رہے ہو جو آپ کو اللہ سے دور کرے. اور آج کل کی اسکول کالجز کی اسٹڈیز کیونکہ ہم نے بھی کی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ماحول ہے وہاں پر، تو بہتر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ کیسا سسٹم ہے. مطلب دوستوں کی جو لینگویج ہوتی ہے ایک استاد کے بارے میں وہی ناقابل برداشت ہوتی ہے. خیر ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ایسے کسی ٹیچر کے بارے میں نہیں بولا، لیکن مطلب جو بچے ہوتے ہیں وہ پراپر ٹیچر کا نام لیتے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جیسے چھوٹا بہن بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جو سر بھی نہیں کہتے نا، سر بھی نہیں کہتے، میڈم بھی نہیں کہتے، تو نام لے کے کہ وہ بڑی آئیں، وہ یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی. اس طرح سے یہ دیکھیں یہ تو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں استاد کا احترام کرنے کا حکم دیا، وہ بڑے ہیں ہمارے چاہے وہ جیسے بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے استاد جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اگر کوئی استاد نہیں اچھا تو آپ تو اچھے بنے نا. اگر وہ برے اور آپ برے بن جاتے ہیں تو دونوں میں فرق تو نہیں رہا نا. چاہے وہ جیسے بھی ہو، وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اور جس نے ایک لفظ پڑھایا تھا لکھا کیا کھولا کہ وہ میرا استاد ہے، تو پھر آپ کو ایک بندہ ایک سبجیکٹ پڑھا رہا ہے تو وہ آپ کے استاد کی جگہ ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا کریکٹر کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، وہ آپ کے ساتھ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں. آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ جیسا سلوک آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ ویسا کر دیتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ پھر پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں کوئی فرق تو نہ رہا نا. تو آپ اب جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں تو اس سے آپ کے رویے میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کے جو لہجہ ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے کہ پتہ لگے کہ آپ کے جو علم فرض تھا وہ آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کا رنگ بھی آپ پہ چڑھ رہا ہے. تو مجھے بلکہ کچھ بچوں کی مدد مجھ سے ملی تو جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب سے اس نے تفسیر پڑھنا شروع کر دیا تو اب یہ نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ مجھے بتاتی ہوئی کہ ماما دوپٹہ کرے نا، تو یا اس طرح سے انہوں نے مجھ سے باتیں کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے اتنا تو مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی کو کوئی بات بتاؤں اور کوئی بندہ اس پہ عمل کرے. تو میں نے تفسیر شروع کی تھی تو آپ سے کہا تھا کہ اس کا مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے عمل کرنا. اپنے مقصد کو نہ بھول جائیے گا دنیا میں اور دنیا کے کاموں میں کہ یا صرف اس کو ایز اے کورس کی حد تک آپ نے نہیں رکھنا. اگر ایز اے کورس کی حد تک آپ لے رہے ہیں اس کو تو میں کہتی ہوں آج ہی چھوڑ دیں، جتنا پڑھا ہے اتنا ہی بہت ہے، بس چھوڑ دیں آپ اس کو. اگر عمل نہیں آپ کر رہے نا تو چھوڑ دیں اس کو، کوئی مقصد نہیں ہے پھر پڑھنے کا. عمل خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کا علم دیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں، یرید چاہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ این کے یخففا ہلکا کر دے عنکم تم سے، وخلق اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو ضعیفاً کمزور. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے.
اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے اور وہ انسان کی فطری کمزوریوں کو خوب جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے احکام کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا کام کرنے کا نہیں کہا جس کی وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر جنسی رغبت کا مادہ رکھا گیا ہے، یعنی انسان کے اندر عورت مرد اور مرد عورت کی طرف جو اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ اٹریکشن ان کے درمیان رکھی گئی ہے۔ اب اگر ہر انسان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کا پابند کیا جاتا کہ چونکہ انہوں نے شادی نہیں کی اس لیے کوئی اور بھی شادی نہ کرے، اس حکم کی اطاعت کرنے میں سنگین مشکلات پیش آتی اور نسل انسانی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، یعنی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اسلام نے عورتوں سے نکاح کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب بھی دی اور نکاح کرنے کو دین کا نصف حصہ قرار دیا، دین کا آدھا حصہ نکاح کرنے کو قرار دیا۔ نیز انسان پیدائشی طور پر کمزور تو ہے لیکن جس قدر قیامت قریب آتی جا رہی ہے اسی قدر انسان کی کمزوری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر جو احکام نازل فرمائے مسلمانوں پر ان میں سے بھی تخفیف فرما دی، یعنی ان احکام میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کم کر دیے، جیسے سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کی، اور تمام روح زمین پر نماز پڑھنے کی رخصت عطا فرما دی جس کی پہلی امتوں میں اجازت نہیں تھی۔ اب یہ تو چیز آپ نے پڑھی بھی ہے کہ سفر اور بیماری میں بندہ روزہ نہیں رکھتا، اور وہ آپ نے سفر بھی پڑھا تھا کہ کتنا سفر ہو تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری چیز پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم ہوتا ہے کہ آپ مٹی کے اوپر ہاتھ ایسے رکھ کے نا اپنے ہاتھ جھاڑ کے تو جسٹ آپ جیسے مسا کرتے ہیں نا اس طرح آپ کرتے ہیں، تو یہ چیز تیمم کہلاتی ہے۔ یا آپ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور اپنے جو آپ کے بازو ہوتے ہیں کون اس میں جدھر آپ ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ تیمم کا جو مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ ہم جو فرائیڈے والے لیکچر کرتے ہیں اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ تیمم ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تمام روح زمین پر نماز پڑھنے کی رخصت عطا فرمائی، یعنی اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو زمین جو ہے وہ پاک ہے، اگر وہاں پر کوئی غلاظت نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے تو آپ زمین پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، جبکہ ان باتوں کی اجازت پہلی امتوں میں نہیں تھی۔ الغرض شریعت کے سارے احکام میں انسان کی سہولتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسلام آسانی کا درس دیتا ہے۔ آیات اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ڈالتا۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں اسی ٹاپک کے حوالے سے کچھ۔ تو پہلی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان پر سختی نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور انہیں دین سے متنفر نہ کرو، یعنی انہیں دین سے نہ ہٹاؤ۔ جیسے آپ لوگ تفسیر پڑھ رہے ہیں نا تو میں اکثر بچوں کو کہتی ہوں چلیں آپ لوگوں کو کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک دن آپ کے لیے مشکل ہے ڈیلی کے لیکچر لینا، 2 دن بعد آپ لیکچر لے لیں، 3 دن بعد لیکچر لے لیں۔ تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ آپ اس کو آسانی سے پڑھیں، اس کو مشکل سمجھ کے نہ پڑھیں۔ تو وہی دین بھی ہمارا یہی درس دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تمہیں تنگی پیدا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اسی طرح حدیث پاک ایک اور حدیث کا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین کے کاموں میں شدت اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، لہٰذا تم درست کام کرو اور دین کے قریب رہو اور ثواب کی خوشخبری دو اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے زیادہ آسان چیز کو اختیار فرماتے، بشرطیہ کہ وہ گناہ نہ ہوتا، اور اگر گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے۔
یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام بتائے جاتے تھے نا کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی یہ کام کریں گے تو کون سا کریں گے، تو آپ اس کو چنتے تھے جو آسان ہوتا. لیکن اگر دو کام ہے، ایک گناہ کے قریب لے کے جا رہا ہے اور ایک آپ کو نیکی کی طرف قریب لے جا رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے بہت دور رہنے والے تھے. تو پھر وہ ظاہری بات ہے، بے شک مشکل کام تھا، وہ اسی کام کو چنتے تھے جو آپ کو دین کی طرف لے کے جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن جب کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ کا انتقام لیتے، اللہ تعالیٰ کے انتقام یعنی بدلہ لیتے. ایک اور حدیث روایت ہے کہ ایک دفعہ نجران کے 14 عیسائی حضرات بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے مدینہ منورہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور انہیں اپنے عیسائی طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی. چنانچہ عیسائی حضرات نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کی. کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سختی نہیں کی کہ آپ لوگ عیسائی طریقے سے یہاں پہ عبادت نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ نے ان کو اجازت دی کہ آپ یہ کام کر لیں. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عیسائی غلام تھا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اس سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. اور حضرت عمر فاروق کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی غلام کو آزاد کر دیا. یعنی آپ نے اس کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش نہیں کی. اسلام ایک آسان دین ہے، لہذا جب کسی مسئلے میں سلف صالحین کے اقوال مختلف ہوں تو اہل علم حضرات کو وہی راستہ واضح کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے آسان ہو. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اہل علم حضرات کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے لیے آسان ہو، بشرطیہ کہ وہ گناہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے آسانی کو ترجیح دی ہے. مطلب کہیں ایسے مسائل آتے ہیں جہاں پر جو صالحین ہوتے ہیں، جو ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو وہ چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسا اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرے جو کیا ہو، آسان ہو، جس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو. اچھا، تو اب دیکھیں آج کے لیکچر سے آپ نے سیکھا کیا ہے کہ آپ نے مطلب میں بھی آپ کو جیسے نماز کا کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن مطلب پوچھتی بھی ہوں، لیکن میں سختی نہیں کرنا چاہتی آپ پہ، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ آپ نے مطلب اب سختی سے یہ کام کرنے والا نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے، دین میں آسانی ہے. اور میں آپ سے بار بار جو بھی بچے لیکچر پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں ان سب سے کہتی ہوں کہ آپ کے لیے جیسے آسانی ہو مجھے بتایا کریں، میں ویسے کر لوں گی. تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچہ مجھے اپنا بتاتا ہے کہ ٹیچر آپ مجھ سے آج سبق سن لیں، یا ٹیچر آپ میسج پہ سن لیں، یا ٹیچر آپ کال پہ سن لیں، یا کوئی اور مشورہ دیتے ہیں کہ ٹیچر ساتھ آیات مینشن کر دیں یا کچھ بھی اس طرح سے کہتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بچے اپنی آسانی کا جو کام ہے وہ مجھ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس طرح آسانی ہے تو آپ اس طرح کر دیں. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ اپنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں کرنا. اگر ہم نے صرف پڑھنا ہی ہونا تو ایک دن میں بندہ بیٹھ کے تو 1-1.5 گھنٹے کی میں سارا وہ آپ کی تفسیر جو ہے وہ ایک سورت کی بندہ تفسیر 1.5-2 گھنٹے لگا کر ایک سورت کی تفسیر بندہ پڑھ لیتا ہے. لیکن پڑھنا نہیں ہے. میں وہی کہتی ہوں کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، عمل کی نیت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کریں، لیکن جو کریں وہ آپ کے دماغ میں رہے اور آپ اس پر عمل کریں، اور نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں. جو علم آپ کے پاس ہے آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کلاس فیلو، اپنے دوست، اپنے آپ کے گھر میں اگر آپ کی بہنیں ہیں، مدر ہیں، تو ان کو یہ چیزیں لازمی ڈلیور کریں. ایک نہ ایک بندہ آپ لازمی پاس رکھیں، کوئی ایسا بندہ ضرور رکھیں جس کے ساتھ آپ یہ چیزیں شیئر کریں. آپ کے پاس تو آج کل تو مطلب اپنی بات دوسروں کو ڈلیور کرنا بہت آسان ہے. آپ کے پاس ایک واٹس ایپ ہے، اس پہ واٹس ایپ اسٹیٹس ہوتا ہے، اس طرح انسٹاگرام وغیرہ جو بچے یوز کرتے ہیں
تو آپ کے پاس تو بڑا آسان طریقہ ہے دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا. تو جو چیز آپ نے سیکھی ہے آپ اس کو سمپل الفاظ میں لکھیں, اپنے واٹس ایپ کا اسٹیٹس لگا دیں, ساتھ قرآن پاک کا حوالہ بھی لکھ دیں. جو چیز آپ نے جہاں سے سیکھی ہے تو وہ چیز آپ وہاں سے اس کا حوالہ بھی دے دیں کہ قرآن پاک کی فلاں آیت ہے, فلاں صورت ہے, تاکہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں وہ اوتھینٹک بھی ہو, اور اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ وہاں سے پروو بھی کر لیں, اور اگر کوئی اور اس کی تشریح پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ لیں. دیکھیں آپ کے ایک اسٹیٹس سے اگر کسی نے کوئی ایک بات بھی سیکھ لی نا تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. یعنی جب تک وہ بندہ اس پر عمل کرتا رہے گا تو تب تک آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ایسے کام کرنے ہیں آپ نے جس سے آپ کو بھی ثواب ملے. تو جو کام آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے, اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین اور دنیا پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.